अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 11। तुम वाकई कल जा रहे हो? फरीदा आज काफ़ी दिन के बाद अरसम के पोर्शन की तरफ आई थी। आंटी बीनिश किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी, इसलिए रावी चैन ही चैन लिख रहा था। अरसम संजीदा से अंदाज से अपनी पैकिंग करने में मसरूफ़ था और चेहरे पर हन्नू संजीदगी तारी थी। वो अभी अभी उरीदा के पोर्शन से वापस आया था। आज फिर सरमद लंच पर मौजूद था, जिसे देखते ही अरसम का मूड ख़राब हो गया था। अब क्या वीकेंड पर वापस आओगे? उरीदा ने उलझ कर उसका चेहरा देखा। वो कुछ तनाव का शिकार लग रहा था। उसने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया था, तुम कल से इतना संजीदा क्यों हो अरसम? उरीदा को परेशानी लाहक हुई। नहीं तो, वो साफ मुकर गया। फिर इतने चुप चुप से क्यों हो? उरीदा को अब बाकायदा टेंशन शुरू हो गई थी। भाई, वहम है तुम्हारा, अरसम ने अपनी शर्ट को तय करते हुए लापरवाही से कहा और जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग मुकम्मल करने लगा। उरीदा जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखने लगी। उसकी छठी हिस्स उससे कुछ हो जाने का इशारा दे रही थी। ये सरमद बाई के साथ प्रॉब्लम क्या है? अरसम के मुंह से बेइख्तियार फिसला। क्या मतलब? उरीदा उलझ गई। उन्होंने अचानक ही ज़्यादा आना जाना नहीं शुरू कर दिया तुम्हारी तरफ? अरसम ने उससे खुलकर बात करने की ठान ली। उनके नाना नानी का घर है और आपको उनके आने से क्या प्रॉब्लम है? उरीदा ने लापरवाही से जवाब दिया। ख्वामखा से आकर तुम्हारे सर पर सवार हो जाते हैं और तुम्हारा टाइम ज़ाया करते हैं। अरसम ने अपनी बुक्स बड़े नाराज़ से अंदाज से अपने बैग में फेंकी थीं। इस दफ़ा उरीदा ने कुछ ज़्यादा ही उसे गौर से देखा। तुम्हें उनका आना बुरा लगता है क्या? उरीदा थोड़ा सा मुहतात हुई। उनका आना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे सर पर सवार होना अच्छा नहीं लगता। अरसम इस दफ़ा हल्का सा चिढ़कर बोला। उरीदा खिलखिलाकर हंसी और हंसती ही चली गई। पागल तो नहीं हो गए हो? उसका मजाक उड़ाना अरसम को अच्छा नहीं लगा था। तुम्हें ज़रिश का मुझसे बेतकल्लुफ़ होना क्यों बुरा लगता है? वो एकदम चुप कर गई। इसलिए कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और जब मुझे कोई इग्नोर करके उसको तवज्जो देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसने खुलकर बताया। तो समझ लो, मुझे भी सरमद बाई इसीलिए अच्छे नहीं लगते। उसकी नाराज़गी पहली दफ़ा उरीदा को लुत्फ़ दे रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अरसम भी उसके हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकता है। वो दिल ही दिल में उसके इस रवैये से महफूज हो रही थी। वो बेचारे तो बहुत अच्छे हैं, इतना तो ख्याल रखते हैं मेरा। उरीदा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए उसे छेड़ा। तो ज़रिश भी बहुत अच्छी लड़की है, अक्सर मेरी असाइनमेंट्स बना देती है। अरसम ने गुस्से से अपने बैग की जिप बंद करके मुतहम्मल अंदाज से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आज तो उरीदा को उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। ये तो और अच्छी बात है, चलो तुम्हारी हेल्प हो जाती है। वह बड़े मज़े से अरसम के कमरे की ग्लास वाल के पास आन खड़ी हुई। बाहर मौसम काफ़ी ज़बरदस्त था। वो दरख्तों की शाखों के झूमने से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि बाहर हवा चल रही है। मैं उससे कहता हूँ वो भी अपनी माइग्रेशन मेरे कॉलेज में करवा ले। अरसम की इस बात पर उरीदा की जान अटकी। खबरदार, तुमने ऐसी कोई बदतमीज़ी की। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी तो अरसम के लबों पर भी एक मुबहिम सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब सरमद भाई तुम्हारे दाएं बाएं नज़र आए तो अच्छा नहीं होगा। वो वार्डरोब खोलते हुए बड़े आम से लहजे में बोला था। उरीदा को उसकी जेलसी इतनी अच्छी लग रही थी कि उसका दिल चाह रहा था कि वो अगले कई घंटे बस ऐसी ही गुफ्तगू करता चला जाए। अब मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती ना। उरीदा ने इस दफ़ा संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र वाज़ह करने की कोशिश की, क्योंकि उसे खुद भी सरमद बाई की बोलती आंखों से काफ़ी उलझन होती थी और कई दफ़ा तो वो उनके सामने भी बेजारी का इजहार कर चुकी थी। लेकिन इस मामले में सरमद ने भी डटाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तुम वहाँ से उठकर अपने कमरे में तो जा सकती हो ना, या ये भी नहीं कर सकती? वो अपने दोनों बाजू सीने पर बांधकर उसके बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ और ईदा को पहली दफ़ा उसके लहजे में मौजूद संजीदगी और आंखों से साफ पड़ी जाने वाली बरहमी का एहसास हुआ।
ہاں یہ میں کر سکتی ہوں۔ اریدا نے ہار مان لی۔ چلو پھر اس خوشی میں اچھی سی کافی بنا کر پیتے ہیں۔ وہ اب کافی ریلیکس ہو چکا تھا۔ اریدا اس کے ساتھ کچن میں چلی آئی جہاں پہلے سے آغا جی موجود تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ ارے اریدا آئی ہوئی ہے، آج سورج کہاں سے نکلا ہے بھئی؟ آغا جی نے اسے چھیڑا۔ انہیں معلوم تھا کہ کافی عرصے سے اریدا نے ادھر کا رخ کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اریدا مسکراتے ہوئے کچن کے شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ارسم کافی کے لیے پانی گرم کرنے لگا۔ ماما جو یہاں نہیں ہے۔ ارسم نے کھل کر اس کا مذاق اڑایا۔ وہ آغا جی کے سامنے خفت کا شکار ہوئی جو بڑے غور سے اریدا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا آغا جی؟ آج اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو اریدا کو؟ یہ اصلی والی ہے، نقلی نہیں۔ ارسم نے آغا جی پر چوٹ کی جو فریج کا دروازہ کھولے بند کرنا بھول کر اریدا کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، انہوں نے سنبھل کر فریج کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اریدا کو شیلف پر بیٹھے دیکھ کر ماضی کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ وہ کیا آغا جی؟ اریدا اچھل کر نیچے اتری اور تجسس بھرے انداز سے آغا جی کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائے۔ تمہاری ماں بھی ایسے ہی شیلف پر بیٹھا کرتی تھی اور اکثر اس بات پر ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ انہوں نے بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ اریدا کی سانس اٹک گئی۔ میری ماما کیا آپ کے گھر میں بھی آیا کرتی تھیں؟ اریدا کے لہجے میں چھپی حیرانگی سے آغا جی کو اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ماضی سے بالکل بے خبر ہے۔ انہوں نے اطمینان سے پانی پی کر گلاس میز پر رکھا۔ آیا کرتی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ اسی گھر میں تو رہا کرتی تھی۔ آغا جی کی بات پر اریدا کو شاک سا لگا۔ وہ ہکا بکا انداز سے آغا جی کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچن سے جا چکے تھے جبکہ ارسم کافی بنا کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ گھر والی کافی کو چھوڑو، کسی اور اچھی سی جگہ سے پی کر آتے ہیں۔ ارسم نے اچانک ہی پروگرام بنا لیا۔ اریدا نے بھی کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ویسے بھی وہ اس وقت اپنے حواسوں میں کہاں تھی۔ بے انتہا حسین لگ رہی ہو تم۔ رباب نے شانزے کی تصویروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کھلے دل سے سراہا۔ وہ رات ہی شوٹ سے واپس آئی تھی اور اب کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ سب ناردرن ایریاز کی تصویریں ہیں، شانزے نے سستی سے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا شہر یار کا کپل بہت زبردست لگ رہا ہے۔ رباب کے منہ سے خلاف توقع یہ بات سن کر وہ مسکرائی۔ دعا کرو یہ مووی ہٹ ہو جائے، مجھے اس سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ شانزے نے انگڑائی لے کر اپنے بالوں کو سمیٹا اور کیچر لگایا۔ کتنا کام رہ گیا ہے اس کا؟ رباب نے اس کی شوٹنگ کی تصویروں سے نظریں ہٹا کر شانزے کی طرف دیکھا جو آج کل خاصی مطمئن لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی تازگی اور دلکشی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بس 30% کام رہ گیا ہے اور 70% کے قریب مکمل ہو چکا ہے، شانزے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان قریب سلیبرٹی بننے جا رہی ہو، رباب نے اسے چھیڑا۔ انشاءاللہ، شانزے بے وجہ ہنسی۔ اندر کی خوشی کا عکس اس کے چہرے سے بے ساختہ چھلک رہا تھا۔ رباب نے دل ہی دل میں اس کے لیے نظر بد سے بچنے کی دعا کی۔ شانزے نے اگلے کئی دن خاصے مصروف گزارے تھے۔ سرمد نے اسے DHA میں فلیٹ لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ سرمد اس کا خوب ساتھ دے رہا تھا۔ فلیٹ کا 1 سال کا کرایہ دیا جا چکا تھا اور وہ اب اس کی سیٹنگ کے لیے شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اسی سلسلے میں دونوں صفا گولڈ مال آئے ہوئے تھے۔ ارے اریدا تم؟ کافی شاپ سے اریدا اور ارسم کو اکٹھے نکلتا دیکھ کر سرمد سٹپٹا سا گیا۔ کیسے ہیں سرمد بھائی آپ؟ ارسم نے اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی جبکہ اس لڑکی کی حیران نگاہیں اریدا پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، ان سے ملو، یہ شانزے ہیں۔ سرمد نے منہ کھلا کر اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ شانزے نے اپنا دودھیا سفید ہاتھ اریدا کی طرف بڑھایا جو اس کی طرف شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شانزے، یہ اریدا ہے، میرے ماموں کی بیٹی۔ یہ ارسم ہے، میرا سیکنڈ کزن۔
سرمد پتہ نہیں کیوں بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ یہ آپ کی کلیگ ہیں کیا؟ ارسم کو اپنے اندر اطمینان کی لہریں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ارے نہیں، یہ تو میری بہت اچھی اور کیوٹ سی سسٹر ہیں شانزے۔ سرمد کے صاف گو انداز پر ارسم ہلکا سا بے چین ہوا۔ سرمد بھائی مجھے شوبز میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ شانزے کی نگاہیں اریدہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر اپنا تعارف مزید کروایا۔ ویری نائس۔ ارسم اب کے زبردستی مسکرایا۔ بیسٹ وشز فار یو۔ اریدہ نے خلوص دل سے اس نازک سی لڑکی کو کہا جو پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ لوگ رسمی سی ہیلو ہائے کے بعد آگے بڑھ گئے تھے۔ شانزے اور سرمد بھی سیکنڈ کپ شاپ میں داخل ہوئے۔ آپ کی کزن کی شکل جانے کیوں مجھے بہت جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ شانزے نے کافی کا آرڈر دے کر سرمد سے کہا۔ جانی پہچانی؟ سرمد چونکا۔ لیکن یہ تو برٹش نیشنلٹی ہولڈر ہے اور شروع سے انگلینڈ رہی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان آئی ہے۔ سرمد کی بات پر شانزے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور خاموش رہی۔ ویسے تمہیں کیسی لگی میری کزن؟ سرمد نے اس دفعہ شرارتی انداز سے پوچھا۔ لڑکی تو اچھی ہے۔ شانزے کو بہت کم لوگ پسند آتے تھے، لیکن اریدہ کے چہرے پر پھیلی معصومیت اسے بہت بلی لگی تھی۔ تمہارا بھائی سے پٹانے کے چکروں میں ہے، دعا کرو بات بن جائے۔ سرمد نے غیر سنجیدہ انداز سے اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ شانزے ایک لمحے کو حیرت کا شکار ہوئے۔ لیکن سرمد بھائی، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ سرمد پریشان ہوا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ساتھ کھڑے کزن میں انٹرسٹڈ ہو۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اس کی بات پر سرمد بے ساختہ ہنسا۔ ارے نہیں، دونوں کے درمیان بس اچھی دوستی ہے، اور پھر ارسم کی مدر تو کبھی بھی اریدہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ سکتی۔ سرمد اندر کی بہت سی باتوں سے باخبر تھا۔ وہ کیوں؟ اتنی اچھی اور سٹائلش سی تو لڑکی ہے۔ شانزے کو حقیقی معنوں میں حیرانگی ہوئی۔ بس کچھ خاندانی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ارسم کی ماما اریدہ کی فیملی کو پسند نہیں کرتی، سرمد نے تھوڑا گھما پھرا کر بتایا۔ پھر بہت حوصلہ ہے آپ کے کزن کا، جو اپنی مدر کی ناپسندیدگی کے باوجود اپنی کزن کو لے کر گھوم رہا ہے۔ شانزے نے صاف گوئی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسے اریدہ اور ارسم کا کپل پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا، لیکن سرمد کی پسندیدگی کی وجہ سے اس نے اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھ لیا تھا۔ وہ ایسی کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی جو سرمد کی دل آزاری کا باعث بنے۔ وہ اطمینان سے کافی پیتے ہوئے سرمد کو دیکھنے لگی، جو اپنے سیل فون پر آنے والی کال پر مصروف ہو چکا تھا۔ دوسری جانب لگتا تھا کوئی خاص بات کہی جا رہی تھی، جسے سنتے ہی سرمد کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے یار، انہیں سمجھاؤ۔ سرمد صدمے بھرے انداز سے کسی بندے سے مخاطب تھا۔ شانزے کو بھی کسی انہونی کا احساس ہوا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس پروڈیوسر کا؟ سرمد ایک دم بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ وہ اب خوف زدہ انداز سے شانزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم فون بند کرو، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سرمد کی کافی کا کپ جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اب سیل فون پر آنے والی کسی بری خبر کے بعد وہ اسے ہاتھ لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ سرمد بھائی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ شانزے کا دل بے ہنگم انداز سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیسے سناؤں۔ سرمد کی بات پر شانزے کا چلتا ہوا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خبر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سماعتیں یہ خبر سننا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے اس نے فوراً خوف زدہ انداز سے سرمد کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ سرمد کو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر ایک دفعہ پھر ترس آیا۔ آج صبح سے بڑی اماں پورے گھر کے ملازموں پر گرج برس رہی تھیں۔ پہلے انہوں نے پورے گھر کی ایک دفعہ تفصیلی صفائی کروائی، اور اب وہ لان کی جھاڑ جھنکار صاف کروا رہی تھیں۔ مالی کے ساتھ ساتھ اس کے 2 ہیلپر بھی پورے لان میں بھاگے پھر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر بڑے ابا سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ غضب خدا کا، پورے گھر میں مفت خوروں کی فوج اکٹھی ہوئی ہے۔ بڑی اماں اب غصے سے لان میں ٹہل رہی تھیں۔
یہ مارشل لا کیوں نافذ کر رکھا ہے گھر میں؟ بڑے ابا نے گود میں رکھے اخبار پر نظریں جمائے لاپرواہی سے پوچھا۔ ان کی طبیعت آج بہتر تھی اور کافی دن کے بعد وہ لان کی طرف آئے تھے۔ ان سب کو کھینچ کر نہ رکھوں تو پورے گھر میں چوہے ناچتے پھریں۔ بڑی اماں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کیا کوئی خاص مہمان آ رہا ہے گھر میں؟ بڑے ابا نے حیرانگی سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا، جنہیں اچانک ہی تفصیلی صفائی کرنے کا دورہ پڑا تھا۔ لو، یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کی آمد پر ہی گھر کے کونوں خدروں میں چھپا کوڑا کرکٹ باہر نکالا جائے؟ بڑی اماں کو ان کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ ایک دفعہ پھر مالی پر برسنا شروع ہو گئیں۔ اسی وقت گھر کا مین گیٹ کھلا اور ریدا کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اب کافی اچھی گاڑی چلانا سیکھ چکی تھی۔ بڑے ابا اور بڑی اماں دونوں کی توجہ اس گاڑی کی طرف مبذول ہوئی اور ریدا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ارسم بیٹھا ہوا تھا، جس نے کل ہاسٹل شفٹ ہو جانا تھا۔ ارے بڑے ابا آپ! ارسم نے دور ہی سے ان کی طرف دیکھ کر خوشگوار حیرت سے ہاتھ ہلایا۔ بڑے ابا بے ساختہ انداز سے مسکرائے اور ریدا کے قدم تھوڑا ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ دونوں ہی لان میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے صبح تمہیں کہا تھا صغرا سے اپنے کمرے کے جالے اتروانا۔ بڑی اماں کو ریدا کی شکل دیکھتے ہی یاد آ گیا۔ اوہ سوری، بڑی اماں ذہن سے نکل گیا تھا، اور ریدا نے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر خود کو کوسا۔ کبھی خود سے بھی دائیں بائیں اور اوپر نیچے دیکھ لیا کرو۔ انتہا درجے کی پھوہر لڑکی ہو تم، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو اس معاملے پر۔ بڑی اماں کا مزاج خاصا برہم تھا، ورنہ عام روٹین میں وہ ریدا کو اس کی والدہ کے طعنے نہیں دیا کرتی تھیں۔ اور ریدا کا چہرہ سرخ ہوا۔ بڑے ابا کے ساتھ ساتھ ارسم نے بھی حیرانگی سے بڑی اماں کا ناراض چہرہ دیکھا۔ میں صرف اپنی والدہ کی نہیں، آپ کے بیٹے کی بھی بیٹی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد کروانا پڑتا ہے۔ اور ریدا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی لان سے چلی گئی تھی۔ بڑی اماں، یہ بری بات ہے۔ ارسم کے منہ سے ایک دم پھسلا۔ تم اس کا نخرہ بھی تو دیکھو، ہر وقت ہری مرچیں چبائے پھرتی ہے۔ بڑی اماں کو اس کے پلٹ کر جواب دینے کا غصہ تھا۔ غصے میں تو وہ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ بڑے ابا نے بھی درمیان میں لقمہ دیا۔ ارسم اور بڑی اماں دونوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جو سنجیدہ سے انداز سے اخبار پر جھکے ہوئے تھے۔ گھر کا مین گیٹ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ تینوں نے چونک کر دیکھا۔ بلیو جینز پر ریڈ چیک والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں ہینڈ کیری اور ساتھ میں دو بڑے بریف کیس کے ساتھ داخل ہوتا نوجوان بڑے ابا کے ساتھ بڑی اماں کا بھی سکون برباد کر گیا۔ تیمور! بڑی اماں کے منہ سے پراسرار سے سرگوشی بلند ہوئی۔ بڑے ابا کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر زمین پر جا گرا، جبکہ ارسم تعجب بھرے انداز سے 24-25 سالہ ینگ، فریش اور ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ انکل تیمور کا بیٹا اور ریدا کا بڑا بھائی ماہر ہے، جو کسی کو بھی بتائے بغیر سرپرائز وزٹ پر پاکستان آ چکا تھا۔ بڑے ابا کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ تمہارے بابا آخر چاہتے کیا ہیں؟ بختیور اس دن ہاشم کے ساتھ کیمپس کے لان میں بیٹھی تھی۔ بختیور اسے اپنے بابا اور گھر والوں کے رسپانس کے بارے میں تفصیلی بتا چکی تھی، جسے ہاشم نے بڑے سکون اور تحمل مزاجی کے ساتھ سنا تھا۔ بختیور کے بولنے کے دوران ہی وہ ایک دفعہ بھی بیچ میں نہیں بولا تھا، اور نہ ہی اس نے اس بے تحاشا بولتی لڑکی کو درمیان میں ٹوکا تھا۔ اس ساری گفتگو میں بختیور کا چہرہ کبھی غصے کی زیادتی سے سرخ، کبھی صدمے کی کیفیت میں آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر جاتی، اور کبھی وہ غصے میں ناک چڑھا کر بات کرنے لگتی۔ ہاشم دلچسپی سے اس کے چہرے کی بدلتی کیفیات کو نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ بختیور نے جھنجھلا کر لان کی گھاس اکھیڑنا شروع کر دی۔ میرا خیال ہے انہیں ایک داماد کے طور پر میری شخصیت پسند نہیں آئی ہے نا؟ ہاشم نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ انہوں نے ڈائریکٹ تو ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن وہ فائنل فیصلہ آپ کے پیرنٹس سے ملنے کے بعد کریں گے۔ بختیور کی بات پر اس کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ میرے والدین؟ اس نے تصدیق کے لیے دوبارہ بختیور سے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔
لیکن انہیں میرے والدین کی بجائے مجھ سے ملنا چاہیے، کیونکہ شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہوگی۔ ہاشم نے ہلکا سا اعتراض کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملات بچوں کے ساتھ نہیں، بڑوں میں طے کیے جاتے ہیں۔ بختیور نے سر جھکا کر خفت زدہ انداز میں کہا، جیسے بابا نے کوئی بہت ہی غلط بات کہہ دی ہو، اور اگر کسی کے بڑے نہ ہوں یا پھر اس سے خفا ہوں تو۔ ہاشم کی بات پر بختیور الجھ گئی۔ مطلب؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا، جس میں اسے ڈھونڈنے سے ایک خامی نہیں ملی تھی جس کی بنا پر اسے مسترد کر دیا جائے۔ دیکھو بختیور، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے گزشتہ 2-3 سالوں سے اپنے والدین سے تعلقات منقطع ہیں۔ ہاشم نے آج پہلی دفعہ ایک عجیب بات بتائی تھی۔ تو آپ پھر چھٹیوں میں اپنے شہر کیوں جاتے ہیں؟ بختیور تعجب انگیز انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر میرا ذاتی فلیٹ ہے جس میں رہتا ہوں۔ ہاشم نے اسے مزید حیران کیا۔ ذاتی فلیٹ؟ بختیور تحیر امیز انداز میں بولی، ہاں، میرے والد نے مجھے اپنی زندگی میں ہی الگ حصہ دے کر علیحدہ کر دیا تھا، اب ان کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ لیکن کیوں؟ بختیور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ بس ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے، جس میں میرے دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں نے ان کا ساتھ دیا، جس پر میں احتجاجاً گھر چھوڑ کر آ گیا۔ ہاشم اتنے سکون سے اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے کسی اور کی کہانی سنا رہا ہو۔ تو آپ کی اسٹڈی کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ بختیور پریشان ہوئی۔ میرے نام پر لاہور میں لبرٹی میں 2 دکانیں بھی ہیں جن کا ہر مہینے کرایہ آ جاتا ہے، اور میں اپنے خرچ کے کچھ پیسے رکھ کر باقی رفاہی کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی میری ضروریات زندگی محدود ہیں۔ اس کی بات پر بختیور کو تسلی ہوئی کہ وہ معاشی لحاظ سے اتنا بھی کنگال نہیں تھا جتنا نیلم سمجھ رہی تھی۔ تو پھر آپ کے گھر سے ہمارے ہاں رشتہ مانگنے کون آئے گا؟ بختیور کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ کوئی بھی نہیں، ہاشم نے صاف گوئی سے کہا۔ تم کہو تو میں تمہارے فادر سے مل سکتا ہوں۔ ہاشم کی بات پر وہ اچھی خاصی پریشان ہوئی، کیونکہ یہ صورتحال اسے خوش آئند نہیں لگ رہی تھی، اور بابا تو ویسے ہی ہاشم کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ایسے صورتحال میں تو ان کے پاس انکار کرنے کا ایک اچھا خاصا جواز تھا۔ بابا نہیں مانیں گے ہاشم؟ بختیور نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں مسلتے ہوئے اسے کسی اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم اپنے بابا کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے بغیر رہ لو گی؟ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آزمائش میں مبتلا کر گیا۔ نہیں۔ بختیور کے سوال پر قوت گویائی سلب ہو گئی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ اس سوال کا بختیور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ تم اسے کہو کہ اپنے والدین کو منا لے۔ رات کو نیلم نے اس کی ساری بات سن کر بڑے آرام سے مشورہ دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل میں اپنے کمرے میں موجود تھیں، اور اس وقت دونوں کے ہاتھ میں چائے کے بڑے کپ تھے۔ وہ ہاشم کو اس کا حصہ دے کر اسے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر چکے ہیں، بختیور نے اٹک اٹک کر بتایا۔ لیکن کس بات پر؟ نیلم جھنجھلا اٹھی۔ میں نے پوچھا تھا لیکن وہ ٹال گیا۔ بختیور نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ تمہیں اس بات کی کھوج لگانی چاہیے، آخر ایسی کیا بات ہوگی جو ہاشم کے والدین آخری حد تک پہنچ گئے؟ نیلم اس کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہوئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں یار؟ بختیور حد درجہ فکر مند تھی۔ اسے آگے کے حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے بختیور، کل کو یہ بات تمہارے فیوچر پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نیلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر میرا مستقبل ہاشم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسے ہاشم پر اندھا اعتبار تھا۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو بختیور، زندگی کے معاملات میں ایسا رویہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ نیلم کو اس پر غصہ آیا۔ جو لوگ پچھلے 2 سال سے خفا ہیں وہ 2 دن میں تو نہیں مان سکتے نا؟ بختیور بھی تاہڑ کا شکار ہوئی۔ تو کیا تم اس کے والدین کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کر لو گی؟ نیلم ہلکا سا چڑھ کر بولی۔ میرے لیے ہاشم کے نہیں، اپنے والدین زیادہ اہم ہیں، بختیور نے منہ بنا کر جواب دیا۔ روم نمبر 117 کی بختیور کی کال ہے۔ کوریڈور سے کسی لڑکی نے تان لگائی۔ بختیور اچھل کر کھڑی ہوئی
اور ریسیپشن کی طرف بھاگی۔ اسے یقین تھا کہ پی ٹی سی ایل فون کے دوسری جانب ہاشم ہوگا، کیونکہ اس کے گھر والے اس وقت اسے کال نہیں کرتے تھے۔ رات کے 10 بجنے میں پورے 10 منٹ باقی تھے اور اس کے بعد وارڈن نے فون کی تار نکال کر اسے بند کر دینا تھا۔ ریسیپشن پر اس وقت بہت کم لڑکیاں تھیں۔ پولیٹیکل سائنس کی نازیہ اس وقت لکڑی کے میز پر بیٹھی بلند آواز میں نازیہ حسن کا کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ پلیز نازیہ، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ بختیار نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر نازیہ سے درخواست کی تو وہ چھلانگ مار کر میز سے نیچے اتر آئی۔ اس نے بختیار کی بات مان لی تھی۔ دوسری جانب واقعی ہاشم تھا۔ جی ہاشم، اب کہیے، بختیار نے سنجیدگی سے کہا۔ بختیار، میں نے بہت سوچا ہے اس معاملے کے بارے میں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ بختیار کی نگاہیں دیوار پر لگے وال کلاک کی جانب تھیں۔ 5 منٹ کے بعد وارڈن نے اندر سے فون کی پن نکال دینی تھی۔ پھر اس نے بے تابی سے پوچھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم دونوں کو کسی کو بھی بتائے بغیر کورٹ میرج کر لینی چاہیے۔ ہاشم نے گویا اس کے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ بختیار کے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ خوفزدہ انداز سے ریسیور کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس میں سے ہاشم نکل کر اس کے سامنے آن کھڑا ہو۔ اسے زمین و آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کو اٹھایا۔ وہ اسے فوراً انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف 10 بج چکے تھے اور فون خاموش ہو چکا تھا۔ بختیار مریم حال میں گزری اس رات کے بارے میں جب بھی سوچتی تھی تو بے شمار پچھتاوے اس کا دامن پکڑ لیتے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی کہ کاش اس رات فون بند نہ ہوا ہوتا، جس نے اس کی قسمت کے دروازے اس پر بند کرتے ہوئے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مفلوج کر دی تھیں۔ آپا صالحہ کی بیماری لمبی ہو گئی تھی۔ انہیں ہاسپٹل آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ آپا کا بی پی کسی طور بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے ادینہ کی شکل دیکھتے ہی انہیں غصہ آنے لگتا۔ تنگ آ کر ادینہ باہر کوریڈور میں نکل آئی اور اب اسے اس وقت تک یہیں کھڑے رہنا تھا جب تک آپا میڈیسن کے زیر اثر نیند میں نہیں چلی جاتی تھیں۔ آپا کی طبیعت تو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مونا بھی اس کے پیچھے کوریڈور میں نکل آئی۔ اب آپا کے پاس بیبے تھیں، لیکن آج چھٹی مل جائے گی، میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے۔ ادینہ نے اسے دلاسا دیا۔ کاش آپ ڈاکٹر ہوتی تو گھر میں ہی آپا کا علاج ہو جاتا۔ مونا کے حسرت امیز انداز پر ادینہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی اور اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ لیڈی ڈاکٹرز کو دیکھتے ہی آپا کیوں بے چین ہو جاتی ہیں۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر آپا ہاسپٹل میں رہیں تو ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں گاؤں واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کیا آج ہم واپس چلے جائیں گے؟ مونا کی سوالیہ نگاہوں پر وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ بس آپا کی ڈرپ ختم ہو جائے اور تھوڑا بی پی نارمل ہو جائے تو نکلتے ہیں، ادینہ نے سامنے سڑک پر موجود ٹریفک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ عام سے انداز سے لوگوں کی بڑھتی ہوئی بھیڑ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی اور اسے شوق سا لگا۔ مونا، ادینہ نے وحشت زدہ انداز سے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ادینہ باجی؟ مونا بھی گھبرا گئی۔ عبداللہ، ادینہ کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ کہاں؟ مونا کا بھی دماغ بھگ کر کے اڑا۔ نیچے۔ ادینہ شاکڈ نگاہوں سے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا سائیڈ پوز نظر آ رہا تھا۔ مونا بوکھ لا کر کھڑکی سے باقاعدہ نیچے جھک گئی۔ سامنے فٹ پاتھ پر نیلے رنگ کے کاٹن سوٹ میں مہران گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ شخص عبداللہ ہی تھا۔ وہ بھی کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور بدحواس انداز سے ادینہ کو دیکھنے لگی جو بجلی کی تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ ادینہ کو سمجھ آ گئی تھی وہ عبداللہ کے پاس جا رہی تھی۔ مونا بھی گھبرا کر اس کے پیچھے لپکی۔ دونوں کو ہی ایک خوف لاحق تھا کہ وہ کہیں ان سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر کے نکل نہ جائے۔ ادینہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ایک دفعہ تو وہ سامنے سے آنے والی ایک خاتون سے بھی بری طرح ٹکرائی جس نے اسے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بے نقط سنا دیں۔ ادینہ نے نرمی سے اس عورت کا بازو پکڑ کر سائیڈ پر کیا اور بے ربط سانسوں کے ساتھ وہ گراؤنڈ فلور پہنچ گئی
ہاسپٹل کے فرش پر ایک ملازم فنائل کا پوچھا لگا رہا تھا۔ ادینہ کا پاؤں گیلے فرش پر پھسلتے پھسلتے بچا۔ بی بی دھیان سے، اس ملازم نے پیچھے سے پکارا، لیکن بی بی اپنے حواسوں میں ہی کہاں تھی۔ ادینہ باجی ٹھہرے تو صحیح۔ مونا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی؟ ایک خاتون نے ناگوار انداز سے انہیں بھاگتے دیکھا۔ وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں پہنچی تو وہ شخص گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ادینہ بے تاب انداز میں اس کی گاڑی کے پاس پہنچی اور ساتھ ہی اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ وہ عبداللہ نہیں تھا، اس سے شباہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ادینہ کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ گاڑی بڑھا کر جا چکا تھا۔ ادینہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ 2 منٹ کے بعد مونا اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچی تو وہ خود بھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ادینہ کے چہرے پر پھیلی مایوسی، افسردگی اور صدمے کی کیفیت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی اور تھا۔ ادینہ باجی، وہ تو عبداللہ بھائی نہیں تھے۔ مونا نے ماتھے پر آئی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل دھوکہ کھا گیا۔ ادینہ کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش شامل ہوئی۔ اچھا، اب اس طرح زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ مونا کو شرمندگی کا احساس ہوا کیونکہ آس پاس سے گزرنے والے لوگ الجھن آمیز نگاہوں سے ادینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ اس وقت دھواں دھواں سا تھا۔ ہاں چلو، ادینہ نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں۔ اچھا، اب اپنا دل تو برا مت کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ مونا اسے تسلی کے علاوہ اور کیا دے سکتی تھی؟ مجھے پتہ ہے اب میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ادینہ اس وقت اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی۔ اچھا بس کریں نا۔ مونا نے چلتے چلتے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ خواہ مخواہ سے اپنا دل جلا رہی ہیں۔ دل تو کب کا جل کر راکھ ہو چکا، اب تو بس پچھتاووں اور یادوں کا دھواں اٹھتا ہے جو کسی پل سکون لینے نہیں دیتا۔ وہ اب تیز تیز چل دی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے… مونا نے بات ادھوری چھوڑی۔ ادینہ چلتے چلتے رک گئی اور ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ مر چکا ہے اور مجھے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ادینہ نے اس کے ذہن میں ابھرنے والی سوچ کو پڑھا۔ مونا ٹھیک ٹھاک شرمندہ سی ہوگی کیونکہ حقیقتاً وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ عبداللہ زندہ ہے۔ اس نے جس طرح سے اس کی ماں کو اس کی یاد میں بلکتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کتنا بھی ادینہ سے خفا ہوتا، کم از کم اپنی ماں کو تو اپنی خیریت سے آگاہ کر سکتا تھا۔ ادینہ نے وہ سارا دن بہت اذیت میں گزارا تھا۔ وہ آپا صالحہ کے کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی اپنے پیروں کے ناخنوں کو گھورتی رہی۔ اس کے چہرے پر اتنا دکھ تھا کہ 1-2 دفعہ تو آپا صالحہ نے بھی ناراض ہونے کے باوجود ایک نظر ڈال ہی لی تھی۔ وہ کئی گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ آپا کو آج ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی سے گاؤں کا سفر بھی اس نے گونگے کا گڑ کھا کر ہی کیا تھا، اور گھر آ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آج اسے ایک دفعہ پھر ماضی کی خوشگوار یادوں کے ساتھ ایک اذیت ناک سفر کرنا تھا۔ بڑے ابا کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں ٹہل رہے تھے اور وقتاً فوقتاً ایک بدگمان سی نگاہ بڑی اماں کے چہرے پر ڈال لیتے تھے، جو اس وقت سخت بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ خود ان کے ماتھے کے بل گہرے ہی ہوتے جا رہے تھے۔ ماہر کی اچانک آمد کو انہوں نے ذہنی طور پر ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے بڑی اماں سارے معاملات سے باخبر تھیں۔ یہی سوچ ان کے غصے میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اچھا، تو اس وجہ سے آج گھر میں تفصیلی صفائیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی فرد جرم عائد کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بڑی اماں کو دھچکا سا لگا۔ آپ کو پتہ تھا تیمور کا بیٹا آج پاکستان آ رہا ہے اور آپ نے اس بات کو مجھ سے چھپایا؟ ان کے اس الزام پر بڑی اماں تڑپ اٹھیں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، مجھے کیا الہام ہونا تھا یا کوئی سچا خواب آنا تھا؟ مجھے کیا پتہ؟
باپ بیٹے کے ارادوں کا۔ انہوں نے فوراً ہی گھبرا کر صفائی دی، لیکن آج شاید بڑے ابا نے بھی ان کی کوئی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تیمور کی ہر بات کی اور ہر کام کی آپ کو خبر ہوتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا سگار سلگایا تو بڑی اماں بھی سلگ اٹھیں۔ آپ خواہ سے میرے اوپر الزام مت لگائیں۔ اس نے اریدہ کی دفعہ کون سا مجھ سے پوچھا تھا جو ماہر کی دفعہ میری اجازت لے گا؟ انہوں نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تو آخر آپ کے بیٹے کا ان حرکتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کا پارا ایک دم ہی اونچا ہوا۔ مجھے کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ ماہر اپنی بہن سے ملنے آیا ہو، ظاہر ہے ہم اسے روک تھوڑا سکتے ہیں۔ بڑی اماں کا مزاج بھی برہم ہوا۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ اس کے باپ کا گھر ہے کیا؟ وہ غصے میں کافی غلط جملہ بول گئے تھے۔ بڑی اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ ظاہر ہے اس کے باپ کا ہی گھر ہے۔ بڑی اماں نے ہنس کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کی، جبکہ جلال صاحب کا موڈ ہنوز خراب تھا اور اب تو اس میں اور شدت آ گئی تھی۔ نہیں ہوں میں اس ناہنجار کا باپ، میری صرف ایک بیٹی ہے، طیبہ جلال، اور کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ آپ کے اس طرح کہنے سے خون کا رشتہ ختم تھوڑی ہو جائے گا۔ وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی۔ انہوں نے نفرت آمیز انداز سے ہنکارا بھرا۔ پہلی بیٹی کو بھجوا دیا، اب بیٹا منہ اٹھا کر آ گیا ہے، کل کو خود تشریف لے آئے گا۔ آپ کچھ بھی کہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے ماہر کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ بڑی اماں نے اپنی طرف سے ان کا دل صاف کرنا چاہا۔ دیکھو شائستہ بیگم، آج سے کئی سال پہلے بھی تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی اور مجھے اندھیرے میں رکھا تھا، جس کی بھاری قیمت مجھے خاندان کی عزت کے طور پر گنوانی پڑی۔ تم اب پھر مارے اشتعال کہ ان سے اپنا جملہ مکمل نہ ہوا۔ ماضی کی باتوں پر پڑی گرد کو مت جاڑیں جلال صاحب۔ وہ ناراض سے انداز سے کھڑی ہوئیں۔ ان میں سے کسی ایک آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ ان کے لہجے سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی غصہ جھلکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جلال صاحب تڑپ اٹھے۔ مطلب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، میں کبھی بھی اولاد کی غلطیوں کی چشم پوشی کی قائل نہیں۔ میں نے اسی رات آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ ہوائیں کس رخ پر چل رہی ہیں۔ بڑی اماں کے چہرے پر چٹانوں سی سختی ابھری۔ ہاں، اس وقت جب پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہہ چکا تھا۔ جلال صاحب آج بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو اتنا ہی غصہ ہے نا تیمور پر، تو آ کر دیں اسے، گھر سے نکال باہر کریں اس کی اولاد کو۔ دل کی جگہ پتھر ہی تو رکھا ہوا ہے آپ نے۔ بڑی اماں کا تو آج انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ جلال صاحب ہلکا سا ٹھٹکے، غور سے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے کے ایک ایک نقش سے ناراضگی اور غصہ مترشح تھا۔ وہ آج اپنے جون میں نہیں تھیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں اور غصے سے دروازہ کھولا اور پٹاخ کر کے بند کیا۔ ایک لمحے کو تو جلال صاحب بھی ہل سے گئے۔ بڑی اماں جیسے ہی جلال صاحب کے کمرے سے نکلیں، سامنے ماہر لاؤنج میں اپنا بڑا سا بریف کیس کھولے اس میں سے اریدہ کے لائے ہوئے گفٹس نکال کر دے رہا تھا۔ اریدہ کے چہرے پر ایک بڑی بے ساختہ سی فطری خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کا ارادہ تیمور سے بات کرنے کا تھا۔ کم از کم تم مجھے تو بتا دیتے کہ ماہر پاکستان آ رہا ہے۔ بڑی اماں کے لہجے میں ایک دل کو دکھاتی ہوئی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ ابا نے کچھ کہا ہے کیا؟ تیمور نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ تو اور کیا، گھر میں مارشل لا لگائے بیٹھے ہیں، سارا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ انہوں نے بھی صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ انہیں تو لگتا ہے اس گھر میں دن رات ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جن میں میرا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ تپی ہوئی تھیں۔ ماہر کا آنا ان کے نزدیک کوئی سازش ہے کیا؟ تیمور کو بھی اس بے تکی بات پر غصہ آ گیا۔ تمہارے بابا کو تو یہی لگ رہا ہے نا؟ بڑی اماں نے بیزاری سے گردن کو جھٹکا۔ لیکن اماں، ماہر کی تو طیبہ کے بیٹے سے بے تحاشا دوستی ہے، اور ابھی بھی وہ میرے کہنے پر نہیں، سرمد کے کہنے پر پاکستان آیا ہے۔ دونوں مل کر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تیمور نے جھنجھلا کر صفائی دی۔ میاں، مجھے تو یہ سبق مت پڑھاؤ، سب پتہ ہے مجھے۔
جا کر اپنے باوا کے دماغ میں ڈالو، شام سے میرے پیچھے ہاتھ منہ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے چڑھ کر جواب دیا۔ ابا کو پہلے کبھی کوئی بات آسانی سے سمجھ میں آئی ہے جو یہ بھی آئے گی؟ تیمور نے بھی کئی گلے دل میں پال رکھے تھے، جب بھی غصہ آتا ہے پرانی کہانیاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج تو میں نے بھی لحاظ نہیں کیا، ٹھیک ٹھاک سنا کر آئی ہوں۔ بڑی اماں کی بات پر تیمور کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بڑھ گیا۔ آپ کو پتہ تو ہے ان کی عادت کا، کیوں بحث کرتی ہیں پھر؟ تیمور فسردہ سے انداز سے گویا ہوا۔ ہاں تو میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے ان کی جلی کٹی سننے کا، انہوں نے بھی بے رخی سے جواب دیا۔ ان کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے آپ۔ تیمور ناراضگی کے اظہار کو چپ ہوا۔ کچھ نہیں ہوا ان کی طبیعت کو، ابھی آ جائے ان کی چہیتی بینش اور تھوڑے ہی دیر بعد کہوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ بڑی اماں کو آج ضرورت سے زیادہ ہی ان پر غصہ تھا اور کسی طور بھی ان کو بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ ماہر ملا ابا سے؟ انہوں نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ ارے کہاں ڈنگ سے ملے ہیں اس بیچارے سے، دیکھتے ہی ایسا سکتا ہوا جو اپنے کمرے میں جا کر ہی ٹوٹا۔ بڑی اماں کے ماتھے کے بال گہرے ہوئے۔ تیمور ہزاروں میل دور بیٹھا بھی صورتحال کا اندازہ کر سکتا تھا۔ ویسے کتنے دن کے لیے آیا ہے ماہر؟ بڑی اماں کو وہ سوال یاد آ ہی گیا جس کے لیے انہوں نے فون کھڑکایا تھا۔ دن شن کا تو پتہ نہیں، وہ تو مستقل رہنے کے ارادے سے ہی آیا ہے۔ تیمور کی بات پر بڑی اماں کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ مستقل؟ وہ آنے والے دنوں کا تصور کر کے ہی چپ کر گئیں۔ ہاں، سٹڈیز تو اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولنا چاہتا تھا سرمد کے ساتھ مل کر پاکستان میں۔ تیمور نے شرمندگی سے وضاحت کی۔ پاکستان کے کون سا بزنس کے حوالے سے حالات اچھے ہیں؟ بڑی اماں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ تو ماہر جب یہاں رہے گا تو خود دیکھ لے، باقی اس کی مرضی۔ تیمور نے بات کو لپیٹا تو بڑی اماں ایک دم ہی خاموش رہ گئیں۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہر اور ریدا کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اپنی بہن کے مقابلے میں کہیں زیادہ پر اعتماد، بے باک اور کسی حد تک منہ پھٹ بھی واقع ہوا تھا۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ مستقبل میں جلال صاحب اور ماہر تیمور کے درمیان کون کون سی جنگیں ہونے والی ہیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے پاکستان آنے کی کیا سوجی؟ ریدا اپنی گفٹس بٹور کر اب بڑے ہی آرام سے ماہر سے پوچھ رہی تھی، جو پھلوں کی ٹوکری سامنے رکھے بے تکلفی سے کیلے کھانے میں مگن تھا اور ساتھ ساتھ ایک نظر سامنے دیوار پر لگی LCD پر بھی ڈال لیتا تھا، جہاں کسی اسپورٹس چینل پر ریسلنگ کا ایک دلچسپ مقابلہ دکھایا جا رہا تھا۔ پتہ تو ہے تمہیں مجھے ایڈونچر کرنے کا کتنا شوق ہے۔ اس نے ٹوکری سے سیب نکالا اور لاپرواہی سے کھانے لگا۔ بڑے ابا کا موڈ خاصا خراب ہے، اور ریدا نے اپنے سے 5 سال بڑے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سو وٹ؟ وہ ناک چڑھا کر بولا۔ ان کا اپنا موڈ ہے، چاہے خراب کرے یا اچھا رکھیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ماہر کسی بھی چیز کو اپنے سر پر سوار رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑی اماں سے بھی جھگڑا کیا ہے۔ ریدا نے اسے ایک نئی اطلاع دی جس کا کم از کم ماہر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ ریدا۔ وہ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے سنبھل کر بولا تو ریدا نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس کے آنے سے کم از کم وہ خود کو بہت طاقتور سمجھنے لگی تھی۔ تم نے بڑے ابا اور بڑی اماں کو ضرورت سے زیادہ کیوں اپنے حواسوں پر سوار کر رکھا ہے؟ ماہر نے اس کی کلاس لینے کا ارادہ کیا۔ ظاہر ہے میں ان کے گھر میں جو رہتی ہوں، ریدا نے خفت زدہ انداز میں جواب دیا۔ یہ ان کا ہی نہیں، ہمارے پاپا کا بھی گھر ہے، اور فیوچر میں ہمارے پاپا ہی اس گھر کے والی وارث ہیں۔ ماہر کی بات نے ریدا کو حیران کیا۔ مجھے تو سخت مایوسی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر، تم اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر چکی ہو۔ اس سے کہیں زیادہ تو کانفیڈنٹ تم انگلینڈ میں تھی۔ مجھے بڑے ابا اور آنٹی بینش کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے، اور ریدا کے منہ سے پھسلا۔ اب یہ آنٹی بینش درمیان میں کہاں سے آ گئیں؟ وہ پاپا کی سیکنڈ کزن ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ماہر کو غصہ آیا۔ وہ ارسم کی ماما ہے اور ارسم میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ریدا نے جھنجھلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ارسم کی ماما ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہیں سب کو ڈی گریڈ کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ ماہر کو 2-2.5 سال بعد اپنی بہن سے ملنے کے بعد سخت مایوسی ہو رہی تھی۔
وہ دل ہی دل میں پاپا سے بھی لڑنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، جنہوں نے اسے پاکستان بھجوا کر سخت زیادتی کی تھی۔ میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے، ریدا نے بوکھ لا کر جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ناراضگی کے رنگ نمایاں تھے۔ اسی لمحے بڑے مصروف انداز میں آنٹی بینش لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ماہر کو دیکھ کر انہیں جھٹکا سا لگا۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئیں اور پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے ماہر کو دیکھنے لگیں۔ تیمور ان کے حلق سے دبی ہوئی سرگوشی کی صورت میں نکلا۔ السلام علیکم، آئی ایم ماہر تیمور۔ وہ ایک دم ہی کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا تعارف کرواتا ہوا۔ ایک لمحے کو تو بینش کے بھی چھکے چھڑا گیا۔ وعلیکم، انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اس سے نظریں ہٹائیں۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہینڈسم اور دراز قد تھا۔ بڑے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ریدا کی طرف دیکھا، جس کا رنگ انہیں دیکھتے ہی حسب عادت فاق ہو چکا تھا۔ اسٹڈی میں، ماہر نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ نو تھینکس، مجھے معلوم ہے اسٹڈی کہاں ہے۔ ڈاکٹر بینش کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پھر بھی آپ گیسٹ ہیں اور اچھا نہیں لگتا۔ وہ ان کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، گیسٹ میں نہیں، آپ ہیں۔ میں تو شروع سے ہی اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ بینش کو سامنے کھڑے لڑکے کی پورے اعتماد نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، جو ان کی بات پر باقاعدہ ہنسا تھا۔ ارے آنٹی، میں گیسٹ کہاں سے ہوا؟ یہ گھر میرے پاپا تیمور جلال کے نام پر ہے اور میں تیمور جلال کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس حوالے سے اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے، آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں۔ اس نے پہلے ہی بال پر ڈاکٹر بینش کو بولڈ کیا تھا۔ مطلب؟ بینش کا چہرہ احساس تذلیل کے احساس سے سرخ ہوا۔ مطلب یہ کہ کوئی اس گھر میں ساری زندگی بھی گزار دے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو ماہر تیمور کی ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ بڑی اماں نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماہر اور بینش کے درمیان ہونے والی اس بحث کو بڑے مزے سے سنا۔ ٹینشن کے سخت ماحول میں بینش کے چہرے پر پھیلی خجالت نے بڑی اماں کے دل میں سکون کے کئی پھول کھلا دیے۔ انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ماہر کی یہاں آمد پر قدرت کی طرف سے کوئی بھید چھپا ہے۔ انہیں اب سکون سے اس بھید کے کھلنے کا انتظار کرنا تھا۔ ڈاکٹر بینش نے ایک سرد سی نگاہ ماہر پر ڈالی اور تیزی سے ڈاکٹر جلال کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئیں۔ اور ریدا نے خوف زدہ نگاہوں سے پہلے ماہر اور پھر بڑی اماں کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔